अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पीज़ादा। आज मुझे बड़ी याद आ रही थी अतालवी जो फिलोसोफर, राइटर, मशहूर ऑथर, डिप्लोमैट निकोलो मैकियावेली, दी मैकियावेली, जिसकी मशहूर ज़माना किताब दी प्रिंस से आप वाकिफ़ हैं, आपने पढ़ी ना हो लेकिन आप उससे ज़रूर वाकिफ़ होंगे। प्रिंस वो किताब है जिसमें इस फिलोसोफर, राइटर और थिंकर ने, जो 16th सेंचुरी का एक बड़ा डिप्लोमैट भी था, उस ज़माने में यूरोप में बड़ा इंतशार था, उसने इस किताब में लिखा था कि एक सक्सेसफुल, कामयाब जो प्रिंस है, उसको मक्कार भी होना है, ज़ालिम भी होना है, उसको मुनाफिक भी होना है। अगर उसकी एक तरफ की आँख पे एक फ्यूनरल है, मातम है, तो इस तरफ से वो उसकी आँख से आँसू निकल रहे होंगे, वो रो रहा होगा। अगर इस तरफ एक शादी का समय है, तो इस तरफ से वो मुस्कुरा रहा होगा और खुशी का समा जो है वो पैदा करेगा। और इसीलिए अंग्रेज़ी ज़ुबान के अंदर पॉलिटिकल साइंस की लिटरेचर में इस फिलॉसफी को, जो बड़ी रियलिज़्म की फिलॉसफी है, इसको रियलिज़्म स्कूल ऑफ थॉट कहते हैं, इसे मैकियावेलियन थॉट कहते हैं। और मुझे अब उसकी पूछें कि याद क्यों आ रही थी? मुझे उसकी याद उस वक़्त आ रही थी जब सबसे चंद घंटे पहले मैंने पाकिस्तान के बहुत बड़े फनकार, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जनाब नवाज़ शरीफ साहब को, 3 टाइम्स दी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को, लंदन में एक दरबार सजाए हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते देखा, जहां उन्होंने कम से कम एक छोटा अपने साथ रखा हुआ था, जो मसलसल वही सवाल उनसे पूछ रहा था, जो वो चाहते थे या उन्होंने उसको पहले डिक्टेट कराए हुए थे। और मुझे उस वक़्त ये ख़्याल आया कि अगर इस वक़्त निकोलो मैकियावेली ज़िंदा होता या उसकी रूह कहीं भड़क रही है यूरोप के अंदर, तो वो पहुँचता, दौड़-दौड़ के, धाड़े मारता हुआ पहुँचता मियाँ साहब के पास, और मियाँ साहब के, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के कदमों पे अपना सर रख देता और कहता कि मियाँ साहब मुझे अपनी शागिर्दी में ले लें, मुझे तो ये चीज़ें पता ही नहीं चली, जितने बड़े फनकार आप हैं, ये स्किल सेट तो मेरे पास भी नहीं था। सीरियसली, ये मियाँ नवाज़ शरीफ साहब लंदन से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, उसमें क्या फरमा रहे थे? मियाँ साहब ये फरमा रहे थे, कितनी गुर्बत हो गई है, डॉलर कहाँ पहुँच गया है, कि अगर यही हालात रहे तो डॉलर ₹500 पे पहुँच जाएगा। मैंने सारे पॉइंट्स लिख के रखे हैं। वो कह रहे थे कि सोने का तोला जो है, वो देखें कितना महँगा हो गया है। अद्वियात और दवाइयाँ जो हैं वो कितनी महँगी हो गई। वो कह रहे थे गरीब आदमी ज़िंदगी कैसे बसर कर रहा होगा? गरीब आदमी की ज़िंदगी के मसाइल इतने शदीद हो गए हैं। मैं आटे की कतारें देखता हूँ, मेरा दिल रोने को ढोड़ता है पाकिस्तान के लोगों के लिए। और ये सब जो नवाज़ शरीफ साहब यहाँ पे ये दुहाई दे रहे थे, ये रो रहे थे, तो मैं ये सोच रहा था ये दुहाई किसके खिलाफ दे रहे हैं? ये दुहाई वो मरियम नवाज़ के खिलाफ दे रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के खिलाफ दे रहे हैं, इसाक डार के खिलाफ दे रहे हैं, राना सनाउल्लाह के खिलाफ दे रहे हैं, पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ के खिलाफ दे रहे हैं, गवर्नर केपी जो और के चीफ मिनिस्टर जो बिठाया हुआ है पंजाब में, मोहसिन नकवी, उसके खिलाफ दे रहे हैं, आसिफ अली जरदारी के खिलाफ दे रहे हैं, सिंध की हुकूमत और वहां के चीफ मिनिस्टर के खिलाफ दे रहे हैं। किसके खिलाफ ये दुहाई दे रहे हैं? क्योंकि उनकी बातों से ऐसा लगता था कि शायद वो ये समझते हैं, किसी ज़हनी बीमारी या खलल की वजह से उनको लगता है कि पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान है, पाकिस्तान का फाइनेंस मिनिस्टर असद उमर है, पंजाब में या किसी सूबे के अंदर फवाद चौधरी शायद चीफ मिनिस्टर बन के बैठा हुआ है। आखिर ये क्या, यानी मुझे समझ नहीं आ रही थी कि वो किसकी दुहाई दे रहे थे, लेकिन जब मैंने थोड़ा-सा गौर किया, यकीन मानिए, एक और मुझे धचका लगा, शौक लगा, जो मुझे पता चला कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जो हैं, द मैकियावेलियन कैरेक्टर, द मास्टर मैकियावेलियन जो है, वो ये दुहाई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ दे रहे थे। वो ये दुहाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ दे रहे थे, जब वो ये कह रहे थे कि सुओ मोटो नोटिसेस आपने अगर लेने हैं, तो आप जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने जो इंकशाफात किए हैं, उस पे सुओ मोटो नोटिस क्यों नहीं लेते? जनरल बाजवा जो इंटरव्यू दे रहे हैं और जो इंकशाफात कर रहे हैं, आप जनरल बाजवा के इंकशाफात के ऊपर सुओ मोटो नोटिस जो है वो क्यों नहीं लेते? और इससे मुझे ये गुमान गुजरा है कि जनरल बाजवा मुसलसल जो इंटरव्यू दे रहे हैं, जो उन्होंने लेटेस्ट मेतला साहब को दिया है, कहीं इसमें ऐसा तो नहीं है कि ये इंटरव्यू भी वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और नवाज शरीफ साहब की रजामंदी और खुशनुदी हासिल करने के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं? क्योंकि अब तक बाजवा साहब को ये बात समझ आ गई होगी कि इफ ही डजंट रिमेन ऑन द राइट साइड ऑफ नवाज शरीफ, तो नवाज शरीफ ही उनके खिलाफ कुछ करेंगे, कोई और कुछ कर सके ना करे। नवाज शरीफ मरियम जो है, वो उनके खिलाफ कुछ और जो है वो कर सकते हैं। दैट वाज वेरी शॉकिंग परफॉर्मेंस बाय द वे। अब और भी कुछ उनकी की थीम्स के पॉइंट मैंने लिख के रखे हैं, कुछ उर्दू अंग्रेजी में, मैं आपको बता दूं नवाज शरीफ साहब की थीम्स क्या थी। कि एक आदमी के लिए ये सारे फैसले कर रहे हैं, जज साहिबान को कंडेम करते कहा एक आदमी के लिए सारे फैसले कर रहे हैं। पहले उन्होंने आदमी का नाम नहीं लिया, फिर उन्होंने कहा ये सियासत कर रहे हैं। कौन कह रहा है ये सियासत करें? मियां नवाज शरीफ साहब, सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान, और इशारा उनका क्लियरली ऑनरेबल चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की तरफ था। ये सियासत कर रहे हैं, ये खालिस्तान सियासी पैनल है, ये सब कुछ इमरान खान के लिए कर रहे हैं। ये 3 मेंबरान का जस्टिस का बेंच क्यों है, यहाँ फुल कोर्ट बेंच क्यों नहीं बना रहे? हमें फुल कोर्ट बेंच कबूल होगा, फुल कोर्ट बेंच जो है ये क्यों नहीं बना रहे?
اسی قسم کے جذبات کا اظہار اس سے بہت گھنٹے پہلے مسلسل ٹی وی پہ اگر آپ دیکھتے ہو ٹی وی تو پاکستان کی انفارمیشن منسٹر جناب مریم اورنگزیب صاحبہ بھی اتنے غصے میں وہ بول رہی تھیں، اتنا غصہ اتنا سپاٹ چہرہ ان کا تھا کہ میں سوچ رہا تھا کہ اگر یہ غصہ ان کا واقعی ان کو اتنا غصہ آتا ہے تو پھر تو ان کو دوائی کی بھی ضرورت ہے اور ان کو کسی ماہر نفسیات کے پاس جانا چاہیے روز. لیکن مجھے شک یہ ہے کہ غصہ ان کو آتا نہیں ہے، یہ وہ ایکٹنگ کرتی ہیں اور ان کو بیسکلی ہالی ووڈ میں یا بالی ووڈ کے اندر کہیں ان کو رول ملنا چاہیے تھا. یہ کم از کم منسٹری جو ہے یہ اتنا ڈیزرو نہیں کرتی اتنے بڑے فنکار کو اپنے اندر رکھنے کے لیے. یہ سارا جو ڈرامہ ہو رہا ہے فل کوٹ فل کوٹ فل کوٹ فل کوٹ کی ڈیمانڈ، مجھے بہت پرانا ایک پاکستان ٹیلی ویژن پی ٹی وی کا ڈرامہ یاد آ رہا ہے جس میں ایک نوجوان کو ایک لڑکی کوئی شہناز ہوتی ہے، اس سے بڑی محبت ہوتی ہے اور وہ شہناز اس کا جو باپ یا چاچا ہوتا ہے، چاچا میرا خیال اس کا ہوتا ہے، وہ مانتا نہیں ہے شہناز کے ساتھ اس کی شادی کرنے کے لیے. وہ چاہتا ہے کہ چاچے کو رضامند کرے، چاچے کو شہناز کے والدین کے پاس بھیجے رشتے کے ساتھ، لیکن چاچا مانتا نہیں ہے. گاؤں کا یہ سین ہے. تو وہ کسی پیر کے پاس جاتا ہے، پیر کو جا کے اپنا مسئلہ بتاتا ہے تو پیر اسے کہتا ہے کہ تم اس کو ایک لڈو دیتا ہے اور وہ لڈو اس کو دے کے کہتا ہے کہ تم اپنے چاچے کو یہ لڈو کھلاؤ اور چاچا جو ہے وہ رضامند ہو جائے گا اور چاچا مان جائے گا تمہاری ساری باتیں. اب وہ لڈو لے آتا ہے، لڈو وہ دکھاتے ہیں، سین ہے کہ لڈو وہ صبح ناشتے کے طور پہ اس کے ٹیبل پہ رکھ دیتا ہے. چاچے کو کہتا ہے چاچا لڈو میں تیرے لیے لے کے آیا ہوں. چاچا کہتا ہے نہیں مجھے تو ڈاکٹر میں نے لڈو نہیں کھانا، میرا دل نہیں چاہ رہا، مجھے تو ڈاکٹر نے کہا ہے کہ تجھے ڈائبٹیز ہونے والی ہے، یہ ڈائبٹیز ہو گئی ہے تو میں نے لڈو نہیں کھانا، میں نے میٹھا نہیں کھانا. اب یہ بڑا پریشان کہتا نہیں لڈو ایک دفعہ کھا لینے سے چاچا کچھ نہیں ہوتا، لڈو کھا لے، تھوڑا دیر کھا لے، تھوڑا دیر کھا لے. بڑی بحث ہوتی ہے. ان دی اینڈ یہ ڈرامے کا سین وہاں ختم ہوتا ہے جہاں چاچا اٹھ کے جانے لگتا ہے. وہ اس سمے کہتا ہے میں نے لڈو نہیں کھانا. یہ اس کو نیچے گرا دیتا ہے نوجوان اور زبردستی اس کو گرا کے اس کے سینے پہ بیٹھ جاتا ہے اور اس کا منہ کھول کے اس کے اندر لڈو ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. فل کوٹ فل کوٹ فل کوٹ. ابھی کسی کو شک رہ گیا ہے، میرا پچھلا ویلاگ یاد رکھیں جو آپ لوگوں نے میرا پچھلا ویلاگ دیکھا ہے، عمران خان واحد بندہ ہے پاکستان میں، دی فارمر پرائم منسٹر پاکستان، جن کو یہ غلط فہمی ہے کہ فل کوٹ سے بھی کوئی چیز نکل سکتی. عمران خان صاحب کی سادگی کے اوپر بھی مجھے بڑا ترس آتا ہے، خدا کی قسم بڑا ترس آتا ہے مجھے. بہرحال میرا خیال ہے کسی کو آپ میں سے غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ فل کوٹ کی جب یہ لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں، جس میں مریم نواز بھی ہیں، مریم اورنگزیب بھی ہیں، نواز شریف بھی ہیں، ان کا وہ چھوٹا بھی ہے جنہوں نے رکھا ہوا ہے، بار کے لوگ بھی ہیں، پاکستان بار کاؤنسل بھی ہے، اور سب سے آگے آگے پاکستان کا بڑا انگریزی کا اخبار ڈان ہے، جو ایسا لگتا ہے کہ ڈان کو بڑی سخت قسم کا مطلب ایک پرابلم بنا ہوا ہے، ان کو نفسیاتی پرابلم ہے یا ان کے پریشر ہے. مسلسل روز ڈان اخبار یہ کوشش کر رہا ہے کہ اس کیس کو اسٹیبلش کرے، کم از کم اسٹیبلش کر کے دکھائے ان لوگوں کو جن کا اس کے اوپر پریشر ہے کہ ہم کھڑے تھے فل کورٹ کی صدا کے لیے. تو یہ فل کورٹ جو ہے یہ کوئی انصاف کرنے کے لیے، جسٹس کرنے کے لیے، کانسٹیٹیوشن کا بول بالا کرنے کے لیے نہیں بنائی جا رہی. بنانے کی خواہش ہے ان کی. ظاہر ہے کہ فل کورٹ بنا کے یہ گند کرنا چاہتے ہیں، ڈیلے کرنا چاہتے ہیں، نئے ایشوز کھڑا کرنا چاہتے ہیں، کورٹ کو گندا کرنا چاہتے ہیں، خراب کرنا چاہتے ہیں، اور بنیادی طور پر ایسے ایشو اور ایسا طوفان کھڑا کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں اپریل اور مئی کے الیکشن تو چھوڑیں، اکتوبر میں بھی الیکشن نہ ہو سکیں. یہ ان کا مقصد ہے. میرا 2 پنس انالیسس یہ ہے کہ فل کورٹ صرف اور صرف ایک سازش ہے. ہر وہ وکیل، ہر وہ بندہ، ہر وہ سیاستدان، ہر وہ میڈیا اینکر اور ہر وہ اخبار جو اداریہ لکھ کے یہ کہتا ہے کہ فل کورٹ بننی چاہیے، وہ بیسکلی طور پر جو ہے نا مس لیڈ کر رہا ہے، وہ منافق ہے، وہ سازش کر رہا ہے. میں اور کوئی لفظ استعمال اس وقت نہیں کرنا چاہتا، لیکن ایک دو لفظ عمران خان صاحب کی معصومیت کے بارے میں کہنے بڑے ضروری. میں خان صاحب کی جو ساری باتیں دیکھتا ہوں، عمران خان صاحب کی، لوگ کہتے ہیں کرٹیسائز نہیں کرتے. کرٹیسائز تو کیا آپ کریں گے، ہی از ناٹ ان پاور ایٹ دا مومنٹ، اور جب وہ پاور میں ہوں گے، اگر انشاءاللہ کریں پاور میں آئے تو میں ضرور ان کی پالیسیز کو کرٹیسائز کروں گا. اس وقت تو کرٹیسزم اس طرح کی بنتی نہیں ہے. لیکن عمران خان صاحب کی جو انیبلٹی ہے ٹو انڈرسٹینڈ دی ڈائنامکس آف پاکستانی پالیٹکس، اس کا بھی بڑا رول ہے اس پورے کرائسس کو جس میں وہ خود گھرے ہوئے ہیں اس وقت. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے جس طرح سے اپنے آپ کو کنڈکٹ کیا، اس میں انہوں نے اویئرنیس پیدا کی، کوگنیزنس پیدا کی، انہوں نے پورے سیاسی ماحول کو بدل دیا ہے، انہوں نے سیاست کے جمود کو توڑ دیا ہے. لیکن بہت سے ایسے ایشوز بھی ہیں. اب یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے، اس سے بلکہ میں چاہوں گا آپ لوگ ڈیبیٹ کریں، اس کے اوپر لکھیں، اس کے اوپر کہ عمران خان کو کیا تھوڑا سا میکیویلین ہونے کی ضرورت نہیں تھی. مجھے لگتا ہے ایسا ہے کہ اگر عمران خان صاحب یہاں سے 16 برس کی عمر میں زمان پاک سے اٹھ کے اور سیدھے یہ جو لاہور کا کالج تھا ایچ ایس این، یہاں سے سیدھے آکسفورڈ یونیورسٹی نہ پہنچ جاتے پڑھنے کے لیے اور کرکٹ کھیلنے کے لیے، اور اگر وہ روز ان کو صبح زمان پاک سے نکلنا ہوتا اور اپنے موٹر سائیکل کے آگے اپنا بلہ رکھا ہوا ہوتا اور پہلی یہ جو بتی کا چوک ہے مال روڈ کا، وہاں پہنچتے یا وہاں سے دھرم پورے کی طرف جاتے
वो जो पुलिस वाला होता उसने उनको पकड़ना था, उसने कहा था ये आगे बल्ला रखा है, तुम तो दहशतगर्दी मचा रहे हो, चलो पकड़ो इसका मोटरसाइकिल, पकड़ो इसको ले जाओ। ये किसी लड़की से मिल लेते तो दोनों को थाने में जाना पड़ता, उनका वो स्टोमक टेस्ट करते अल्कोहल के लिए, उसके बाद बंद कर देते, रात को कहते माँ बाप को लेके आओ, निकाहनामा लेके आओ, नहीं तो 500 या 1000 रुपया रखो। चूंकि खान साहब को जिंदगी के शुरू में पाकिस्तान की हकीकत की वो जद्दोजहद करनी ही नहीं पड़ी, इसलिए खान साहब को अभी तक मुझे ऐसा लगता है कि मियां नवाज शरीफ साहब के माइंड की जो थिंकिंग है ना, उसको उनको समझ नहीं आती कि फुल कोर्ट में जो इमरान खान साहब ने एक दिन पहले एक बयान अपना दिया कि 5 मंदिर का कोर्ट हो या फुल का कोर्ट हो, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता, वो मासूमियत की एक इंतहा है। बहरहाल आई लीव दिस फॉर योर डिस्कशन। नाउ कम टू दिस पॉइंट कि बहरहाल अल्लाह का शुक्र है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब जो हैं, उनको उस किस्म की गलत फहमियां नहीं है जिस किस्म की सादगी, मासूमियत और गलत फहमियां जो हैं वो इमरान खान की हैं। एंड आफरीन है कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो साजिश का बाजार गर्म है, जिसका तमाम तर हदफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, तमाम हमले, तमाम डिमोनाइजेशन, तमाम कैरेक्टर असैसिनेशन, सोशल मीडिया के ऊपर तस्वीर चलाई जा रही हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब किसी शादी में चीफ जस्टिस के साथ खड़े हैं, शादी की तस्वीरों में तो यहाँ सारे ही लोग खड़े होते हैं, जनरल बाजवा साहब की बेटों की शादियों में पता नहीं कौन कौन खड़ा था, वहां पे क्या इमरान खान भी खड़े थे, मतलब इट डजंट रियली प्रूव एनीथिंग। लेकिन जिस तरह से दबाव डाला गया है नफसियाती तौर पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल को क्रैक करने को, तोड़ने की कोशिश की गई है, वो पूरे तहम्मुल के साथ, बुर्दबारी के साथ, बगैर जज्बाती, उन्होंने एक आध कमेंट कर दिया वहां गुस्से का और जज्बात का, तो उसको इतना ज्यादा प्लीड उस पर किया जा रहा है, लेकिन जितना उनके ऊपर प्रेशर डाला गया है उसके सामने कितनी मुस्तकिल मिजाजी से, कितने ऑनर के साथ और कितनी बुर्दबारी के साथ और कितनी पेशेंस के साथ वो खड़े हैं, और उनका माइंड जो है ना कहीं पर भी क्रैक नहीं हुआ, कहीं स्विच ऑफ नहीं हुआ, कहीं उन्होंने एक्सप्लोजन नहीं किया। जिस तरह से उन्होंने अपने आप को कंडक्ट किया इन इन व्यू ऑफ द रीसेंट ऑनस्लॉट, यानी गुज़िश्ता चंद दिनों में क्या कुछ नहीं किया गया। ये जो लेटेस्ट रिक्यूज हुआ, वो तो एक दिन पहले भी मैं मसलसल ताज्जुब का इजहार कर रहा था अपने पिछले दोनों वीलॉग में कि जस्टिस मंदोखेल जो हैं वो यहाँ किस लिए बैठे, इसीलिए बैठे हुए थे ताकि उन्होंने रिक्यूज करना था, गन करना था। और जस्टिस मंदोखेल की किन किन साहिबान से मुलाकातें हो रही हैं, वो सोल्जर स्पीक ने अपने ट्विटर पे एक दो दिन पहले उसका खुल के भांडा फोड़ दिया है कि किस तरह से उनकी मीटिंग्स भी हो रही हैं। बहरहाल जस्टिस मंदोखेल की रिक्यूज करने के बाद, इससे पहले जस्टिस अमीनुद्दीन का रिक्यूज करना, और फिर उससे पहले आप देखें जो जिस तरह से जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को इस्तेमाल किया गया, जिस तरह से जस्टिस काजी फायज ईसा जो हैं उन्होंने यहाँ पर एक रोल प्ले करने की कोशिश की, इन तमाम साजिशों के बावजूद, इन तमाम ऑनस्लॉट्स के बावजूद खड़े रहे मुस्तकिल मिजाजी से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल। आई सैल्यूट टू हिज कैरेक्टर एंड आई ओनली नोट, मैं उनको उस सेंस में बात नहीं कर रहा जो लोग कहते हैं जी बड़ा बहादुर है, बड़ा दलेर है, बड़ा नडर। मैं उनकी प्रेजेंस ऑफ माइंड की देख रहा हूं, मैं उनकी जजमेंट देख रहा हूं, मैं उनका स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर देख रहा हूं, मैं उनका स्टेमिना देख रहा हूं। ही वॉन्ट्स बेटरमेंट ऑफ पाकिस्तान, ही डजंट वांट एनीथिंग एल्स। कोई नहीं कह सकता कि वो कोई प्रो इमरान खान या प्रो पीटीआई है। चीफ जस्टिस खड़ा है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, चीफ जस्टिस खड़ा है आइन के लिए। चीफ जस्टिस को अच्छी तरह समझ आ गई है कि ये क्या सारा ड्रामा खड़ा किया जा रहा है, जिसका सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि इलेक्शन ना तो अभी अप्रैल मई में हो, ना इलेक्शन अक्टूबर में हो, एंड द बैटल इज नॉट ओवर, द ज्यूरी इज स्टिल आउट। अभी ये कोई फैसला नहीं हुआ, अभी इस गलतफहमी में ना हो कि चीफ जस्टिस ने इस साजिश में नहीं इनकी बात मानी और 5 मेंबर बेंच जब टूट गया तो 4 मेंबर बेंच भी टूट गया, तो उन्होंने 3 मेंबर बेंच के साथ कंटिन्यू किया अलॉन्ग विद इजाजुल एहसन एंड मुनीब अख्तर। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि ये मराहिल खत्म हो चुके हैं, आगे इसमें अभी इश्क के इम्तिहान और बड़े हैं, इश्क के इम्तिहान बड़े पड़े हैं यहाँ पे। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं, जो चीज़ हमारे सामने आई है वो क्लियरली, अब मैं अकेला नहीं हूं, उससे पहले दर्जनों लोग ये कह चुके हैं, नवाज शरीफ साहब के पास भी कोई नए आइडियाज नहीं है। ये 1997 का जो स्क्रिप्ट इनका था, ये जो प्ले बुक थी, जब 3 जज साहिबान को की खरीदो फरोख्त हुई और जस्टिस रफीक ताड़ रिटायर्ड, जो उससे पहले चीफ जस्टिस नहीं, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज रह चुके थे, आई थिंक लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके थे, जिनके आई थिंक ग्रैंड सन या नेफ्यू हैं अता तारड़ साहब। अच्छा, मजे की बात है कि कोई शर्म की भी बात ऐसी नहीं है, हम तो इल्जाम लगाने वालों में हैं, तज्जिया करके इल्जाम लगा रहे हैं। अता तारड़ साहब ने चंद घंटे पहले मैं देख रहा था कि सुप्रीम कोर्ट बाहर खड़े होकर उन्होंने कहा कि एक उस जमाने में 1997 में एक तारड़ था, आज 2 तारड़ हैं। इशारा उनका था कि एक मैं तारड़ हूं, दूसरा आजम नजीर साहब तारड़ हैं, और हम दोनों तारड़ मिलके सुप्रीम कोर्ट को ये सब कुछ नहीं करने देंगे। और ये डेफिनेटली, ये इनको भी 48 घंटे मिल गए हैं, फ्राइडे की रात, सैटरडे का दिन और संडे का दिन, इसमें ही आप तवक्को ना करें कि ये आराम से सोएंगे। ये अभी कोई नई साजिश होगी जिसका धमाका आप देखेंगे, कोई ऑडियो आएगी, कोई वीडियो आएगी, कोई रेफरेंस आ जाएगा,
حملہ تو شاید مشکل ہوگا ان کے لیے کرنا موجودہ صورتحال میں، لیکن یہ کچھ نہ کچھ کریں گے. یہ ہتھیار پھینکنے والوں میں سے نہیں ہے، یہ اپنی جدوجہد جو ہے نا وہ جاری رکھیں گے. بہرحال 1997 کا پلے بک تھا کیا؟ جب اس وقت دی دین پرائم منسٹر پاکستان نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ٹریپ ہو گئے انٹو اے بیٹل ود دی دین پریزیڈنٹ آف پاکستان جناب فاروق لغاری اینڈ دی چیف جسٹس، جس میں پریزیڈنٹ آف پاکستان فاروق لغاری اور چیف جسٹس سجاد علی شاہ کے درمیان میں ایک کوآرڈینیشن یا ایک ریلیشن شپ ہمیں نظر آتا تھا. سجاد علی شاہ صاحب سندھ سے تھے، فاروق لغاری ساؤتھ پنجاب سے تھے. کچھ یہ ایک ایتھنک سمپتھی کا اینگل بھی اس میں نظر آتا ہے. ایشو پیورلی کانسٹیٹیوشنل تھا. نواز شریف صاحب پورے سسٹم کو کنٹرول کرنا چاہتے تھے، ڈومینیٹ کرنا چاہتے تھے. پریزیڈنٹ یہ سمجھتے تھے ان کی پاور ہے، چیف جسٹس سمجھتے تھے وہ غلط کر رہے ہیں، ان کی پاور ہے. معاملہ فیصلہ آباد سے شروع ہوا، بات بڑھتے 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 مختلف آبزرویشنز میں ایک کنٹمپٹ کیس تک پہنچی، جس میں انڈائٹمنٹ کی پاسبلٹی تھی. انڈائٹمنٹ ہو جانا تھا. نواز شریف صاحب نے کلیئرلی انہوں نے کنٹمپٹ کیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کا. اس وقت اگزامپل میں کیوں دے رہا ہوں، جو سمجھنے کی بات ہے، کیوں یہ اسکرپٹ ہے، کیوں یہ وہی پلے بک ہے، اور کیوں ان کے پاس کوئی نئے آئیڈیاز نہیں ہیں. 3 اس وقت جو جسٹسز تھے ان کو استعمال کیا گیا. جو مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے کہ جسٹس رفیق تارڑ نے جن کو اپنے ساتھ ملایا، اس میں سعید الزمان صدیقی تھے، جن کو بعد میں سعید الزمان صدیقی صاحب کو گورنر سندھ بھی، وہ بھی ایسے لالچی تھے ٹائٹل کے کہ بالکل مرتے مرتے آخری دم میں جا کر کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، آئی سی یو سے اٹھ کے آئے گورنر سندھ کا حلف اٹھانے کے لیے. اس سے اندازہ لگا لیں آپ کسی کا. بہرحال ناصر اسلم زاہد صاحب، سعید الزمان صدیقی صاحب اور اجمل میاں، ان 3 لوگوں کو کے ذریعے بینچ کھڑے کیے گئے. سپریم کورٹ آف پاکستان کو ڈیوائیڈ کیا گیا، سپلٹ کیا گیا، توڑا گیا. شرمناک ترین حرکتیں کی گئیں ان جج صاحبان کے تھرو اگینسٹ دا سینکٹیٹی آف دا سپریم کورٹ آف پاکستان. وہ کہتے ہیں اپنے ہی تباہ کرتے ہیں. اور اس کے بعد پھر سپریم کورٹ آف پاکستان میں حملہ کیا گیا، بینچ توڑا گیا، اور چیف جسٹس جو تھے سجاد علی شاہ صاحب، ان کو ریزائن کرنے پہ، استعفیٰ دینے پہ مجبور کیا گیا. اور یوں نواز شریف صاحب نے پاکستان کے پورے ڈھانچے پہ اگلے 2 برس کے لیے قبضہ کر لیا. نہ کرتے تو پھر وہ برے دن نہ دیکھنے پڑتے جو ان کو 12 اکتوبر 1999 کے بعد دیکھنے پڑے. بہرحال وہ ایک الگ ایشو ہے. اب کوشچن آپ کے ذہن میں پیدا ہوگا، اور یہ بہت سے لوگوں کے ذہن میں، میں چاہتا ہوں اس کو ایکسپلین کیا جائے. کیا وجہ ہے کہ اس وقت نواز شریف صاحب کے جو 1997 کا اسکرپٹ ہے اس کے کامیاب ہونے کے چانسز نہیں لگ رہے ٹھیک طرح سے، مطلب اس میں ان کو سکسیس نہیں مل رہی. اسی لیے جو پریس کانفرنس آپ نے دیکھی ہے جہاں نکولو میکیاویلی کو بعد میں آ کے ان کی پاؤں میں بیٹھ کے رونے کی ضرورت تھی، وہ کامیاب نہیں ہو رہی. اس میں وہ بڑے فرسٹریٹڈ تھے، اسی لیے اپنا چھوٹا انہوں نے ساتھ بٹایا تھا. چھوٹا بھی بڑا فرسٹریٹڈ تھا اور میاں نواز شریف صاحب بھی بڑے فرسٹریٹڈ. کیا وجہ ہے کہ میاں نواز شریف کو کامیابی نہیں ہو رہی؟ ایک تو پہلی بات ہے کہ اسکرپٹ پرانا ہے، کوئی نیا آئیڈیا نہیں. پھر فرق یہ ہے کہ اس وقت ان دی نومبر آف 1997 نواز شریف نے الیکشن جیتا تھا ایک پاپولر اگینسٹ پیپلز پارٹی. جو الیکشن ہوا تھا 17 فروری 1997 میں 1997 نواز شریف واز ریزنبلی پاپولر. پوائنٹ 1، ان کی بڑی پاپولیرٹی تھی، وہ 2/3 میجورٹی لے کر آئے تھے، اور ان کو پورے بیوروکریٹک اسٹرکچر پہ، پنجاب مختلف جگہوں پہ، خیبر پختونخوا وغیرہ پہ ان کو کنٹرول حاصل تھا. پوائنٹ 1. پوائنٹ 2 یہ ہے کہ پبلک بیوروکریسی، میڈیا جو ہے وہ یہ محسوس کرتا تھا کہ پریزیڈنٹ فاروق لغاری اور چیف جسٹس جو ہیں وہ آپس میں ان کی کوآرڈینیشن ہے، ملے بھی ہوئے ہیں، اور پریزیڈنٹ کا ایک پاور پلے بھی ہے. اور پریزیڈنٹ کے مقابلے میں نواز شریف صاحب کو پاپولر اوپینین کے اندر، بیوروکریسی کے اندر، میڈیا کے اندر زیادہ سمپتھی حاصل تھی. میڈیا کو اتنا بڑا تھا بھی نہیں. پیپلز پارٹی ٹوٹلی ڈسکریڈٹڈ تھی، بہت بری طرح سے الیکشن ہار چکی ہوئی تھی. سوشل میڈیا وغیرہ نہیں تھا، اویئرنیس اتنی نہیں تھی. ساری کی ساری جنگ ایک محلاتی جنگ تھی. اخبار میں اس کو رپورٹ ہوتا تھا، صرف ایک پی ٹی وی تھا اور کوئی اس کو رپورٹ کرنے والا نہیں تھا، اور لمیٹڈ تھا. اس کے علاوہ ایک اور بھی اس میں سچویشن آپ کو فرق نظر آتی ہے کہ اس وقت آپ دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے ساتھ ایک پاکستان کی بہت بڑی پاپولر پارٹی تحریک انصاف کھڑی ہے. تحریک انصاف کی پٹیشن سپریم کورٹ کے سامنے ایک بہت پاپولر لیڈر عمران خان کی شکل و صورت میں کھڑا ہے، which is breathing on to the system، وہ بھی ہے. اور اس وقت پنجاب کی پالیٹکس کا ماحول بھی بدل گیا ہے. اگر آپ گزشتہ 24 گھنٹے میں لاہور ہائی کورٹ نے ایک بڑا لینڈ مارک ڈیسیژن کیا ہے. ایگریکلچر لینڈ جو عامی نے لینے کی کوشش کی تھی خود ریکویسٹ کر کے، اس کا راستہ جو ہے اپیرنٹلی سو فار لاہور ہائی کورٹ نے روکا ہے ایک ڈیسیژن میں. یہ بھی ایک بدلتے ہوئے موڈ کی انڈیکیشن ہے. ان تمام سرکمسٹانسز کو دیکھ کے نواز شریف صاحب کا 1997 کا پلے بک جو ہے اس کے کامیاب ہونے کے چانسز خاصے کم ہیں. بٹ ڈونٹ ایکسپیکٹ کہ یہ ختم ہو چکی ہے چیز. یہ جو اب وقت ہے، فرائیڈے کی رات آج شروع ہو رہی ہے، سیٹرڈے سنڈے، اس کے درمیان میں پی ایم ایل این ڈیفینیٹلی طور پہ ایک نئی سازش لے کر آئے گی. اور آپ دیکھیں گے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اوپر، چیف جسٹس آف پاکستان کے اوپر، جو ان کے ساتھ فیلو ججز ہیں،
ان کے اوپر, اور یہ نواز شریف صاحب کی پریس کانفرنس سے بھی پتہ چل رہا تھا. مزید آپ ایک حملے دیکھیں گے اعجاز الاحسن صاحب کا, کسی نہ کسی کی کوئی آڈیو آ جائے گی, کسی کو ویڈیو آ جائے گی, ان کی نہیں آئے گی تو ان کے گھر والوں کی کسی کی آ جائے گی, کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا, یا کوئی خوفناک قسم کا ریفرنس دائر کیا جائے گا, اور پھر یہی آپ دیکھیں گے کہ ڈان اخبار اس ریفرنس کو جسٹیفائی کرتا آپ کو نظر آئے گا, کچھ لوگ بار میں سے اس کو جسٹیفائی کرتے نظر آئیں گے. اچھا, ڈان اتنی محنت کر رہا ہے الیکشن نہ کروانے کے لیے کہ اگر میں ڈان کے ریڈر کی حیثیت سے بھی انسان کو شرم آتی ہے. ڈان میں کام کرنے والوں کو تو شرم آ ہی رہی ہے, مجھے اس کا پورا احساس ہے کہ ڈان میں کام کرنے والوں کو شرم آ رہی ہے. اینڈ آئی سلوٹ حسیب بھٹی جو ان کے کورٹ کے کورسپونڈنٹ ہیں, کہ ناٹ وتھ اسٹینڈنگ دا ہیوج پریشرز جو کہ ڈان کی ایڈیٹوریل ٹیم اور مالکان پہ ہیں کہیں سے, اس کے باوجود حسیب بھٹی کی طرح کے بہت سے کورسپونڈنٹ جو ہیں وہ اپنی فیکچوئل کریڈیبل رپورٹنگ جاری رکھے ہوئے ہیں. آئی مین دیٹ از ون ہیل آف اے ٹریبیوٹ ٹو پیپل لائک حسیب بھٹی جو ان کے کورٹ کی سپریم کورٹ کو کور کرتے ہیں, اور میں ان کی سٹوریز جو ہیں اس کو دیکھتا ہوں. ابھی تھوڑا سا ذکر اس کا کرنا بڑا ضروری ہے کہ جو پروسیڈنگ ہوئی ہے اس کے اندر بڑے انٹرسٹنگ پوائنٹس ہیں. بہت ہی انٹیلیجنٹ طریقے سے چیف جسٹس آف پاکستان اور ان کے ساتھ منیب اختر صاحب نے اور اعجاز الاحسن صاحب نے اٹارنی جنرل پاکستان کو اور وکلا کو, خاص کر کے اٹارنی جنرل کو, انہوں نے ہینڈل کیا. اس کا ایک میں آپ کو ضرور دکھانا چاہتا ہوں جو ڈیفیسٹ کے حوالے سے ہے. یہ میں مجھے اجازت دیں کہ یہ میں آپ کو اسکرین شیئرنگ ایک میں کروں آپ کے ساتھ. اس میں یہ اگر میں دکھا سکوں آپ کو, یہ میں نے کوشش تو میں کر رہا ہوں. دیکھیں یہ ہے سپریم کورٹ ریزرو, یہ حسیب بھٹی کی سٹوری ہے. اس میں نے ایک چیز ہائی لائٹ کر کے رکھی ہوئی ہے جو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں, دیٹ ایکچولی ول سپورٹ مائی آرگومنٹ جو میں دے رہا ہوں آپ کے سامنے. ایک پہلے پوائنٹ یہ دیکھیں کہ ڈیورنگ دا ہیئرنگ ٹوڈے the Chief Justice noted that the date for the election suggested by the President was already beyond the 90-day limit. The President was not briefed about the situation by the ECP. سن لیں پھر میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں اس کی سگنیفیکنس کیا ہے. If they had done it, the President would not have given the date for April 30th. He said, pointing out that the matter in front of the court was of October 8th. اچھا, اب یہ جو پوائنٹ ہے اس میں کیونکہ میڈیا میں عرف عام میں یہ ہے کہ انہوں نے اپریل 30 کی پریزیڈنٹ نے تاریخ دے دی ہے, اور اپریل 30 کی تاریخ کے بعد الیکشن کمیشن کو پھر احساس ہوا کہ یہ نہیں ہو سکتی. یہاں پہ کورٹ نے یہ بہت انٹیلیجنٹلی پوائنٹ ریز کیا ہے کہ جب الیکشن کمیشن نے یہ تاریخیں دیں تو اس وقت الیکشن کمیشن نے ظاہر صلاح مشورہ کیا. الیکشن کمیشن نے پریزیڈنٹ کو یہ سب چیزیں نہیں بتائیں جن کی بیسس پہ بعد میں الیکشن کمیشن نے تاریخ کو بدل کے October 8 کر دیا. اگر پریزیڈنٹ کو یہ باتیں بتائی گئی ہوتی, بریف کیا گیا ہوتا کہ جناب فائنینشیل حالات اتنے بڑے ہیں, لا اینڈ آرڈر کے حالات اتنے بڑے ہیں, تو پریزیڈنٹ پھر 30 اپریل کی تاریخ نہ دیتے. اس کی ایک سگنیفیکنس ہے, اس سے کورٹ یہ ثابت کر رہی ہے in its own polite fashion in front of the lawyers and in front of the attorney general, in front of the whole world, کہ آپ نے یہ جو بھی آرگومنٹس بنائے ہیں یہ آپ نے بعد میں بنائے ہیں. یہ آرگومنٹس, یہ دلیلیں اور یہ سرکمسٹانسز اس وقت نہیں, یہ آپ نے کریٹ کیے ہیں بعد میں, یہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. یہ کورٹ کا طریقہ ہے بتانے کا. پھر یہاں پہ کورٹ نے ایک دوسری چیز کی ہے جو میں اس پہ پھر آؤں گا بعد میں. یہاں پر میں ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں جو بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہے. اچھا, یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے کہ جو اٹارنی جنرل ہیں منصور ایوان صاحب, AGP ایوان further emphasized that even the PTI petition being heard in court today was based on the March 1 verdict, and recalled that during the suo motu proceeding, 2 members of the 9-member bench had distanced themselves from the bench. To this, the CJP Bandial asked, who told you the 2 judges had recused themselves? Read the court order of February 27. Where is it written so in the order? This is a very interesting point. At that, the AGP read out loud the court's February 27 order. When he finished, Justice Bandial highlighted that the court order said that the matter was sent to the CGP for a fresh reconstitution of the bench. If I wanted so, I could have even changed all the judges in the bench. یہ وہ ایک عرف عام کی مس انڈرسٹینڈنگ ہے جس کو میڈیا کے ذریعے جو ہے پھیلایا گیا ہے, جس میں یہ تاثر ہے کہ ججز سارے جو ہیں انہوں نے ریکیوز کر لیا تھا. یہاں چیف جسٹس نے کلیریفائی یہ کیا کہ جب ججز نے یہ اعتراض کیا کہ اس ایشو کے اوپر سو موٹو نہیں ہونا چاہیے, یا اس ایشو کے اوپر نوٹس نہیں لینا چاہیے, اس کو آپ بینچ نہ بنائیں یا اس کو آپ 184/3 میں نہ دیکھیں, تو میرے پاس جب انہوں نے کہا کہ اب اس کا فریش فیصلہ کریں, تو میں نے ایکسرسائزنگ مائی پاور اینڈ دا پاور دیٹ واز گیون ٹو می بائی دا لارجر بینچ آف 9, میں نے اس بینچ کو ریکنسٹیٹیوٹ کیا. میں چاہتا تو سارے بینچ کو بدل دیتا, میں نے اس میں سے 2 لوگوں کو نکال کے باہر کیا اور 2 لوگوں نے خود ریکیوز کر لیا. یہ وہ معاملہ ہے جو انہوں نے یہاں پہ کلیریفائی کیا. ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے بیکاز اس کے بارے میں مس انڈرسٹینڈنگ مسلسل PMLN کی میڈیا مشین ایک دوسری مس انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ پیدا کر رہی ہے.
اب ایک اور اس میں چیز ہے جو بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہے، اور وہ یہ چیز ہے، یہ میں آپ کو یہاں پر یہ جو ساری میں نے یلو میں ہائی لائٹ کی، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. لیٹ می اسٹاپ شیئرنگ. آرگومنٹ کے بتایا جا رہا ہے مسلسل خرچہ نہیں، پیسہ نہیں ہے، پیسے نہیں ہے، پیسے نہیں ہے. یہاں پر جب اٹارنی جنرل دوبارہ پیسوں کی بات کرتے ہیں تو اٹارنی جنرل پاکستان کی کہتے ہیں منصور ایوان صاحب کہ جی 20 ارب روپیہ اور آگے ہی جو وفاق کا جو ڈیفیسٹ ہے وہ 1500 ارب مائنس 1500 بلین کے اوپر چل رہا ہے. تو وہاں پہ جج صاحبانوں سے کہتے ہیں کہ اس کی ذرا پرسنٹیج نکال کے دیکھیں کتنی بنتی ہے. تو جو پرسنٹیج نکالتے ہیں تو 1% بنتی ہے، 1.3%. اس کے اوپر اٹارنی جنرل بہت شرمندہ ہوتے ہیں، بیکاز جو آرگومنٹ بنایا جا رہا ہے 20 بلین کا کہ الیکشن اس لیے نہیں کروائے جا سکتے کہ، تو اسے باقاعدہ پھر جج صاحبان ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا ڈیفیسٹ کتنا بڑھ جائے گا. یہ وہ پوائنٹ ہے جس کے اوپر چیف جسٹس پاکستان نے طلب کر لیا. اس سے پہلے بھی کیا تھا، یہ آپ کو یاد کروا دوں کہ تھرسڈے کے دن سیکرٹری انٹیریئر، سیکرٹری ڈیفینس کو یہاں پہ بلایا گیا تھا. اس وقت سیکرٹری فائنانس کو نہیں بلایا گیا تھا، لیکن پھر وہ نہیں ہوا ہے. اس کے دیکھا اس چیز کو روکنے کے لیے ریکیوز کیا جسٹس امین الدین نے. اگلے دن مندو خیل نے ریکیوز کیا. تھرسڈے بھی اس میں گزر گیا، فرائیڈے بھی گزر گیا. آپ کلیئرلی دیکھ رہے ہیں کہ کورٹ کی پروسیڈنگ کو روکنے کی یہاں پہ کوشش کی جا رہی ہے. اور وہ لڈو والا قصہ تو میں آپ کو بتا ہی چکا ہوں کہ چاچا تنوع لڈو کھانا پڑے گا، چاچا تنوع لڈو کھانا پڑے گا. یہاں جو لڈو ہے وہ فل کورٹ کا ہے، لڈو جو زبردستی موومنٹ ڈالنا ہے. لیکن یہاں پر چیف جسٹس جو ہیں انہوں نے بلا لیا ہے سیکرٹری فائنانس کو دوبارہ سے منڈے کے دن، اور سیکرٹری ڈیفینس کو بلایا ہے، کیونکہ ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ لا اینڈ آرڈر اور سیکورٹی کا مسئلہ ہے، دوسری طرف مسئلہ فائنانس کا ہے. اور آج کی پروسیڈنگ آپ دیکھیں جس کا صرف ایک میں نے جھلکی آپ کو دکھائی ہے. تو جو ججز ہیں اور جو چیف جسٹس ہیں وہ نٹی گریٹی سے واقف ہیں. جس طرح سے دوسری طرف سے میکیویلین ٹرکس ہیں، خرچہ، دہائی، لا اینڈ آرڈر، اسی طرح سے چیف جسٹس اینڈ the brother judges منیب اختر and اعجاز الحسن are experienced people. They are fully capable of exposing the lies on the floor of the courtroom. I wish کہ یہ کورٹ کی پروسیڈنگ جو ہے اس کو لائیو براڈ کاسٹ کیا جاتا تاکہ لوگوں کی عقل و دانش کے اندر اضافہ ہو سکتا. بدقسمتی سے ایسا نہیں ہے. نو کمنگ ٹو اٹ کہ چیف جسٹس نے دوسری بات کی ہے، انہوں نے کہا اگر آپ چاہتے ہیں اٹارنی جنرل کو تو ہم پروسیڈنگ کو کچھ دن کے لیے روک لیتے ہیں تاکہ پی ٹی آئی اور گورنمنٹ آپس میں نیگوسیشن کریں اور نیگوسیشن کر کے کوئی پولیٹیکل حل نکالیں. بیسکلی طور پہ انہوں نے کہا نہیں، وہ اشارہ یہ کر رہے ہیں کہ اگر یہ حکومت چاہتی ہے کہ پروونشل الیکشنز کے پی اور پنجاب کے مئی اپریل میں نہیں ہونے چاہیے تو آپ ایک پورا ایک فارمولا بنا لیں کہ نیشنل الیکشن بھی کروا لیں، پروونشل الیکشن بھی کروا لیں. یہ ایک طرح سے وہ مہلت دینے کی طرف انڈیکیٹ کر رہے ہیں. مجھے اس پہ تھوڑا سا شک ہے کہ چیف جسٹس بھی وہی غلطی کر رہے ہیں کہ وہ نکولو میکیاویلی کے جو استاد ہیں ان کو ٹائم دے رہے ہیں یہاں پہ. اگر ان کو کچھ دن دے دیے ان فنکاروں کو، یہ پتہ نہیں کیا کریں گے. پتہ نہیں سپریم کورٹ کی بلڈنگ کے نیچے کوئی سرنگ کھودے گا کہ سپریم کورٹ ہی اس کے اندر گر جائے گی. یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، ان کو وقت نہیں دینا چاہیے. اور دوسری طرف سے سپریم کورٹ نے کہا کہ ادروائز ہم ایز پر دی کانسٹیٹیوشن فیصلہ کر دیں گے. دیکھیں ایز پر دی کانسٹیٹیوشن میں تو میں ابھی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے اوپر ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا ہارورڈ بزنس ریویو کے اندر، اس کا میں بہت ذکر کروں گا ان سبسیکوینٹ ویلاگز میں، کہ یہاں تو ویسے یہ معاملہ اتنا سمپل ہے کہ یہاں پر اگر آپ ایک روبوٹ بھی بٹھا دیتے تو اس نے بھی یہی فیصلہ کرنا تھا. جیسا کہ جسٹس مارکنڈے کاٹو جو ہیں ہندوستان کی سپریم کورٹ کے جسٹس رہ چکے ہیں، ان کی پریس کمیشن کے بھی وہ چیئرمین رہ چکے ہیں، انہوں نے کہا یہ 5 منٹ میں کرنے والا فیصلہ تھا. پاکستان میں نہیں ہو رہا، 5 منٹ میں فیصلہ ہونے ہی نہیں دیا جا رہا. لیکن اس کا کانسٹیٹیوشنل اور لیگل صرف ایک فیصلہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے جو انٹرپریٹیشن کی ہے وہ غلط ہے، وہ نہیں کر سکتے تھے، اور 30 اپریل کے الیکشن 30 اپریل کو ہونے چاہیے. اس کا کوئی اور کانسٹیٹیوشنل لیگل انٹرپریٹیشن نہیں ہو سکتی. اب اگر چیف جسٹس اینڈ سپریم کورٹ آف پاکستان یہ کانسٹیٹیوشنل فیصلہ نہیں کریں گے اور پی ایم ایل این کو بہت زیادہ دن دے دیں گے تو یہ کچھ بھی اور کر سکتے ہیں. چیف جسٹس بھی اغوا ہو سکتے ہیں اس ملک میں، ان کا خاندان اغوا ہو سکتا ہے، یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے. ان کو میرے حساب سے ان کو بہت زیادہ وقت جو ہے وہ نہیں دینا چاہیے. There's so many other issues. ڈونلڈ ٹرمپ کی انڈائٹمنٹ کا جو فیصلہ کیا ہے نیو یارک کی ایک کورٹ نے، میں اسے غلط فیصلہ سمجھتا ہوں، باوجود اس کے آئی ریئلائز دس تھنگ کہ ڈونلڈ ٹرمپ پاگل ہے اور امریکہ کا ڈیموکریٹک اور لبرل امریکہ جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ سے شدید نفرت کرتا ہے. لیکن اس کے باوجود دس از اے سیریس ریورسل اینڈ سیٹ بیک ٹو ڈیموکریسی ان امریکہ، اور ان دی لارجر انٹرسٹ آف امریکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. اس طرح کے اور بہت سے ایشوز ہیں جن کو میں چاہتا ہوں کہ میں الگ سے ڈسکس کروں، اس ویلاگ میں ہو نہیں سکتے. اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں اس کے لیے ایک دوبارہ سے نئے سرے سے ایک سیپریٹ چینل کھڑا کروں جس میں انٹرنیشنل ایشوز اور ایسے ایشوز جو ٹاپیکل نہیں ہیں، جو فلاسافیکل ہیں، جن کا لٹریچر سے تعلق ہے، پولیٹیکل سائنس سے تعلق ہے، ان کو وہاں ڈسکس کیا جائے. میں کروں اپنے مونولوگس میں اور لوگوں کو بھی اس میں ایکسپرٹس کو لے کے آؤں. میں اس قسم کی چیز کھڑی کرنا چاہ رہا ہوں. میں ضرور اس کو بہت جلدی کھڑا کروں گا اور پھر آپ کی اس میں مدد، تائید اور سپورٹ جو ہے اس کے لیے چاہیے ہوگی. لیٹس سی
کہ ابھی مزید کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں پاکستانی پالیٹکس میں. دین ویل بیسکلی اینالائز دیم. تھینک یو.